नाज़रीन, आज का दिन बैंकिंग इंडस्ट्री में मज़दूर तबके के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ एक तारीखी और यादगार दिन है। इस वक्त हम गोल्डन जुबली यौम तासीस के हवाले से जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ उसमें मौजूद हैं। ये यादगार दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन, आज से 50 साल पहले हबीबुद्दीन जुनैदी साहब ने ट्रेड यूनियनिज़म की दाग बेल रखी। हबीब बैंक वर्कर्स फ्रंट के नाम से उन्होंने एक यूनियन बनाई जो मज़दूर और मेहनत कश तबका जो उस वक़्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में था, पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन्होंने एक यूनियन की बुनियाद रखी और उसका नाम था वर्कर्स फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। ये वर्कर्स फ्रंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग सेक्टर में सुनैरियो चेंज किया, और ना सिर्फ सुनैरियो चेंज किया बल्कि उसके बाद मुख्तलिफ बैंकों में यूनियनिज़म की बुनियाद दागबेल डाली गई। तो जिसे बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि हबीबुद्दीन जुनैदी वो शख्स है कि जिसने ट्रेड यूनियनिज़म को ज़िंदा किया, मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी ज़िंदगी को कोई मकसद दिया, और ना सिर्फ मकसद दिया बल्कि उनकी ज़िंदगी और उनकी फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उनके माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और आज बैंकिंग सेक्टर की CBAs, यूनियंस और अगर दर्जा 3 और दर्जा 4 के स्टाफ की हालत इज़हार देखी जाए तो ये यकीनन उस ट्रेड यूनियन सियासत की वजह से ही मुमकिन हुआ। इस वक्त हम गोल्डन जुबली यौम तासीस के हवाले से जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ हबीबुद्दीन जुनैदी साहब भी मौजूद हैं, सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब भी मौजूद हैं, कुतुब अली शाह साहब भी मौजूद हैं, फाउंडर्स मेंबर से हाजी याकूब साहब मौजूद हैं, नादरा बाजी, नादरा आपा, नादरा परवीन साहिबा मौजूद हैं, और उसके साथ मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मैं यहाँ इस ट्रेड यूनियन हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सवालात, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। तो हबीबुद्दीन जुनैदी साहब यहाँ मौजूद हैं बतौर सरपरस्त आला, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो देखी गई है, इनके हवाले से मुख्तलिफ़ यकीनन बातें होती रहीं, ये करते हैं वो करते हैं, और हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत होती है। लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि इनको कभी हमने नहीं देखा दीगर बैंकों की तंजीमों के हवाले से कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कोई दखल अंदाज़ी की हो, कहीं इनका नाम आया हो। सरपरस्त आला के तौर पे इनके जितने कुलीग्स हैं उन्होंने ज़रूर इनको अपने साथ शामिल रखा, मुशावरत की, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब ने इनकी रहनुमाई की, लेकिन वर्कर्स फ्रंट के अहदेदारों को ही सामने रखा गया और सामने आते रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि गोल्डन जुबली के हवाले से सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिर क्या मामला थे वो कि 50 साल पहले जो आपने वर्कर्स फ्रंट की बुनियाद रखी, क्या ऐसे मामला थे कि आपको उसको बनाने की ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि अगर हम जाएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री की तारीख़ में, और ये जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से यहाँ ट्रेड यूनियन आती है, तो ये बहुत तवील दास्तान है और उसके लिए एक बड़ा तवील वक्त भी चाहिए उस पर गुफ्तगू करने के लिए। तो लिहाजा मैं अपने आप को जो है समेटता हूँ और हबीब बैंक की तरफ जो है हम आते हैं। हबीब बैंक वर्कर्स फ्रंट से पहले भी यहाँ पर CBA थी, और लेकिन ये अफसोस ये है कि वो पॉकेट यूनियन थी। वो सेट्स का दौर था, प्राइवेटाइजेशन का दौर था, जैसा कि आज भी है, लेकिन उस वक्त भी जो है 1974 से पहले प्राइवेटाइजेशन का दौर था। तो उस दौर के अंदर जो है न सिर्फ हबीब बैंक में मगर तमाम बैंकों के अंदर वर्कर्स को हुकूक नहीं दिए जाते थे, उनका बुरी तरह से इस्तेसाल होता था, और शायद हबीब बैंक जो है वो सरे फहरिस्त था अपने मुलाजमीन के हुकूक को पामाल करने में। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी यूनियन बनाई जाए। तो सेठों ने अपनी यूनियन बना ली, पॉकेट यूनियन बना ली, उसके जो है जाली इलेक्शन भी शो कर दिए, जाली रेफरेंडम भी शो कर दिया, पेपर भी अपने पास रख लिए, और मुलाजमीन उसी तरह से बिल्कुल जो है 12-12 घंटे, 16-16 घंटे के काम करते रहे और कोई उनके हुकूक नहीं होते थे। इन हालात में फिर हबीब बैंक वर्कर्स फ्रंट ऑफ पाकिस्तान को रजिस्टर करवाया हमने। लेकिन यहाँ मैं रिकॉर्ड को, तारीख को दुरुस्त रखने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे साथ और भी साथी थे, अब जो इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट होते थे, पहला प्रेसिडेंट था, उसने बड़ी जिद्दजहद की, मोहम्मद मूसा बरूही। इस वजह से हमारा जो पहला सेक्रेटरी जनरल होता था वो अहमद हुसैन साहब होते थे, जिनकी अब डेथ भी हो गई, और फिर हम भी उसके अंदर शामिल थे। बल्कि उसके बाद जो है कुछ रास्ते जुदा हुए, कोई अफसर हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई अल्लाह मियाँ क्या चला गया। लेकिन ये कि वर्कर्स फ्रंट की जिद जो है जारी रही। अब हमें
ورکرز فنڈ کو قائم کرنے والوں میں سے جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دی، ملازمتوں سے نکالے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک طویل فہرست ہے، ایک دو کی نہیں درجنوں کی فہرست ہے جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈلوایا، جھوٹے مقدمات بنائے، کیسز بنوائے، پولیس میں الٹا لٹکوایا. پچھلے ایک ریفرینڈم جو ہوا تھا جس میں پاکٹ یونین کو لایا گیا تھا، اس کے اندر ہمارے بعض لڑکوں کو تھانے میں لے جا کے تشدد، ٹارچر کا جو نشانہ بنایا گیا ریفرینڈم پولنگ کے دوران. اور شاید آپ کو اس کا علم بھی ہے، آپ کا اخبار بھی اس وقت کافی جو متحرک تھا اور آپ اس کو کور بھی کر رہے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں حبیب بینک کے محنت کشوں نے برداشت کی، اور بالآخر جو ہے ہم کامیاب ہوئے، ورکرز فنڈ کامیاب ہوئی، وہ ایک طاقت بنی، لوگ ایک طاقت بنے، ورکنگ کلاس ایک طاقت بنی، اور ہم نے جو ہے جینے کا سلیقہ جو ہے سیکھا. بالکل کہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے جس طرح سے ابھی چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بہت بڑا اجتماع ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے بالکل جڑ بنیاد سے آفٹر پرائیویٹائزیشن جو ہے جڑ بنیاد سے اڑا کے رکھ دیا ہے. پوری ٹریڈ یونین تحریک کو اڑا کے رکھ دیا ہے، بینکنگ انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک بہت زیادہ جو ہے ایک ایسی داستان ہے، طویل ہے. آج ہم 50واں گولڈن جوبلی سال ہم منا رہے ہیں. بڑی قربانیاں لڑکوں نے دی ہیں، ساتھیوں نے دی. خاتون ہماری رہنما بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ نازا پروین صاحبہ، انہوں نے پوری زندگی اس میں لگائی. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اب جو باقی ہیں ٹریڈ یونین میں بینکنگ انڈسٹری کی واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے پوری طرح سے سب کیا ہے ورکنگ کلاس کو. اسی صورت سے ہمارے اب آج کے حالات دیکھیں جو ہے کہتے ہیں کہ تبدیل شدہ ہیں. اب اس وقت جو ہے ممبرشپ ان کی گھٹ چکی ہے. کسی وقت ہماری ممبرشپ جب ہم سی بی اے تھے تو ایک وقت تھا کہ ہماری 18,660 پورے پاکستان میں ممبرشپ تھی. کراچی میں 6,500 ہماری ممبرشپ تھی. آج پورے پاکستان میں شاید 135 ممبرشپ رہ گئی. یہ تو حشر انہوں نے کر دیا ہے. سر میں یہاں پر اس کو ایڈیشن کروں گا کہ آپ کی پوری کابینہ اس وقت بیٹھی ہے، آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. ایک تو پہلے تو مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ ماضی کی ٹریڈ یونین اور آج کی ٹریڈ یونین میں کوئی فرق آپ ابھی دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی جوائنٹ سوال جس کا جواب آپ ساتھ دے سکتے ہیں کہ اس وقت جو ممبرشپ میں کمی آئی ہے تمام بینکنگ سیکٹر میں کی بات ہم مجموعی طور پر کرتے ہیں، صرف حبیب بینک کی بات ہم نہیں کرتے، کیونکہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے جتنی آپ کے آبزرویشن میں چاہتا ہوں اس کا فائدہ ہمارے جو ویور ہیں وہ لیں، ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ لیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں اس وقت عہدے داران ان کو بھی یہ چیز کا اندازہ یقیناً ہوگا. تو میں چاہوں گا اگر منتظر صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی اسٹیپ لیا، کیشیئرس پرمنٹ بحالی، پرمنٹ جو ہے اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے، وہ پابندی ایک عرصے سے لگی ہوئی اور جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ آفیسر کیڈر ان کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ درجہ چارم اسٹاف کیشیئرز، وہ تو خیر حبیب بینک میں بھی ختم ہوئے لیکن جہاں جہاں باقی ہیں ان پہ پابندی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی پیش رفت کی جس میں مجموعی طور پر سب کو شامل کر کے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے ٹریڈ یونینزم کی فیوچر جو ہے وہ باقی رہتا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ نہیں کیا جا سکا. صحیح. اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہمیں تاریخ کو صحیح رکھنا چاہیے، لوگوں کو ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہیے. آنے والی نسل کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا ہم اچھے کام کر سکیں اور کیا ہم سے نہیں ہو سکا ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ کرنے کی آج کوشش بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے. پوری انوائرمنٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، پوری انوائرمنٹ کو. اور صرف جو ہے پاکستان میں نہیں تبدیل کیا ہے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے تبدیل کیا ہے. پوری دنیا میں اب ٹریڈ یونین تحریکیں جو ہیں دم توڑ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ٹریڈ یونین کی جو مملکت ماں کہلاتی ہے، جمہوریت کی ماں کہلاتی ہے، وہ انگلینڈ ہے، یو کے ہے. وہاں کے اوپر بھی اب وہاں دیکھیں کہ وہاں بھی صورتحال بہت تشویشناک. ہندوستان کی مثال دیکھ لیں، ہمارے ان سے 2000 اختلافات ہیں، بلکہ 2 لاکھ اختلافات ہیں، لیکن اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہاں سب سے مستحکم جمہوریت ہے. اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہاں پر جو ہے بینکنگ انڈسٹری کی بہت اسٹرانگ ٹریڈ یونین، ہم اس کا سوچ نہیں سکتے اتنی اسٹرانگ ٹریڈ یونین. آج وہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ سب کچھ روک سکیں، گولڈن ہینڈ شیک کو نہیں روک سکیں، والنٹری سیپریشن اسکیم کو نہیں روک سکیں. ان کی ممبرشپ بھی کم ہوئی ہے. ہاں وہ اتنی طاقتور تھے کہ انہوں نے کسی بینک کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نئے بینکوں کو موجود میں آنے سے وہ بھی نہیں روک سکے، اتنی اسٹرانگ ٹریڈمنٹ. تو یہ پورا انوائرمنٹ جو ہے محنت کشوں کے خلاف ہے.
اب یہ دنیا، آپ پڑھے لکھے ہیں، صحافی ہیں، دنیا جو ہے وہ بالکل ایک طرفہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جیسے اقتصادیات کی طرف چلی گئی. اس پوری اقتصادیات میں صنعت کاروں اور سرمایہ داروں نے ٹریڈ یونینز کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، ان کو دیوار سے لگا دیا ہے. ان کی تھیوری یہ ہے کہ اتنے آپ ان کو ویجز دے دیں جس سے یہ زندگی گزار سکیں، اپنے بچے پال سکیں، اور ایک بہتر لائف اگر ہو سکے تو ان کو پرووائڈ کر. لیکن ٹریڈ یونین وغیرہ کی ان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایلیمینیشن بینکنگ انڈسٹری میں بہت تیزی سے ہوا. تو بینکنگ میں تو انہوں نے ختم کیا، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ یہ سوال ایکچولی یہ ہونا چاہیے. یہ اگر منتظر مہدی خان محمد خان نہیں کر سکے ہیں تو ہم ان سے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو ٹو بی آنیسٹ میں بھی نہیں اٹھا سکتا، یا گر جاتا. ضرور یہ ہوتا کہ میں گر جاتا، اٹھانے کو جگہ تھا گر جاتا اور اٹھا کے لوگ ایک سائڈ پہ پھینک دیتے. یہ اس سے بچیں، ٹھیک ہے، سمجھداری سے چل رہے ہیں، اپنی یونین کو بھی بچایا ہوا ہے، لوگوں کو بھی بچایا ہوا ہے، کوئی 2-4 پیسے لے کے بھی دے دیتے ہوں گے، گزارا کر رہے ہیں وقت کے ساتھ. ٹو بی آنیسٹ منتظر مہدی صاحب، آپ سے میں اس سوال کا جواب لوں گا کہ حبیب الدین جنیدی صاحب کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محسن بینکنگ سیکٹر میں سے ایسے کہ حبیب بینک میں انہوں نے جو ایک پہلے سی بی اے تھی اور اس کا جو حال ہوا، اس کے لیڈروں نے جو حال کیا، جو سچویشن سامنے آئی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت محنت کا حبیب بینک کا مایوس ہوا اور فرسٹریشن میں چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے سنبھالا، آپ کو سامنے لایا، قطب علی شاہ صاحب کو سامنے لایا، ملک خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اچھے ساتھی میں، خان محمد صاحب، میڈم اور حاجی صاحب تو خیر ساتھ تھے. تو یہ لے کر آیا، ٹیم بنائی، اس ٹیم کو تشکیل دیا اور آپ لوگوں کو چانس دیا، پلیٹ فارم دیا. ابھی کیا ہم یہ مطلب جاننا چاہوں گا میں اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ویورز کے لیے، حبیب بینک کے محنت کشوں کے لیے، کہ حبیب بینک میں آئندہ ریفرینڈم آپ کرائیں گے؟ پہلی بات. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال، میں اس لیے دوسرا سوال کرتا ہوں کیونکہ ہم کم ٹائم میں زیادہ بات کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اس میں آگے حبیب بینک کی یونین کا، حبیب بینک کی انتظامیہ کا رویہ یونین کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا. سرپرست اعلیٰ حبیب الدین جنیدی صاحب نے جو گفتگو کی، بڑی مفصل گفتگو کی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، جو ٹریڈ یونین کی موجودہ سابقہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹریڈ یونین جو بینکنگ سیکٹر میں ہمارے جو ایچ بی ایل حبیب بینک میں جو ہم گولڈن جوبلی کی تقریب آج منانے جا رہے ہیں، تو یہ تقریب بہت بڑی بھی منعقد ہو سکتی تھی، کیونکہ امپلائیز کے تعداد گولڈن شیک ہینڈ کی صورت میں، جو جنیدی صاحب نے بھی کہا کہ ہم بہت سارے ملکوں میں بھی روک نہیں سکے اس وی ایس ایس اسکیم کو، تو اس کی سب سے بڑی ناکامی بھی یہی ہوئی کہ وی ایس ایس سے لے کے لوگ چلے گئے اور یہ سٹرینتھ کم ہوتی اب 200-250 کے قریب ایچ بی ایل میں لوگ رہ گئے ہیں. تو اتنے اس قلیل تعداد میں اب سوال آپ کا بالکل درست ہے، یہی بنتا تھا کہ ہم اس تعداد کو بڑھا پائیں گے کہ نہیں بڑھا پائیں گے. ہماری کوشش یہ جنیدی صاحب کا بھی ہمیشہ سے یہ رہا، نادر آبادی کا بھی رہا، ملک ظفر صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل رہے یونین کے، حاجی یعقوب صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں. ہم نے پرانی یونین اور جو حبیب بینک ورکر فرنٹ، قطب علی شاہ صاحب، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آج اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ سابقہ سی بی اے یونین نے اس بینک کی سیکٹر میں ٹریڈ یونین کا جو بھٹا بٹھایا ہے وہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے ان لوگوں نے اس بینک کے ماحول کو یونین سے کا بالکل صفایا کر دیا، جب سی بی اے مقافات عمل ہے کہ اس یونین کو ہرایا گیا اور وہ ہاری اور ووٹ کے ذریعے، تو جب سے سی بی اے حبیب بینک ورکر فرنٹ بنی، جس میں ہم بعد میں شامل ہوئے، ہم بھی اسی لیے شامل ہوئے کہ ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کا ماضی دیکھتے ہوئے ہم اس میں شامل ہوئے، اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ حبیب بینک ورکر فرنٹ کو جوائن کرنا ہماری عقل مندی تھی. ہمیں 1990 میں ہی آ جانا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جنیدی صاحب کی سرپرستی میں آج بھی جاری و ساری ہے وہ قابل ستائش ہے. اور آپ نے سوال کیا کہ بینک کی موجودہ انتظامیہ یا بینک کی موجودہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان کا ٹریڈ یونین کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی بینکوں کی نسبت اس وقت صورتحال ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ابھی ہم نے پیکج سائن کیا
یہ جائے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھا، لیکن ہماری کوشش تھی کہ انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے کیا، جس کے لیے ہم لوگ ہمارے کافی خوش بھی ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، کہ جتنی تعداد ہمارے پاس بچ گئی ہے ان کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس ناتواں جسموں کے ساتھ، وہ ہم ان کی سرپرستی میں کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مقامی انتظامیہ ہے، کیونکہ آٹومیشن کا دور ہے اور کیونکہ سب لوگ ٹریڈ یونین کی ایکٹیویٹیز سے نئے سب لوگ آ گئے ہیں، تو ان کو بتانا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ جنیدی صاحب کو آج بھی ہماری انتظامیہ اس گولڈن شیک ہینڈ کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں آ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ ابھی رابطہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہم اس کو مزید پروان چڑھائیں. پاکستان کے اندر میں یہ کہوں گا کہ کوئی پارٹی نہیں رہی 50 سال جس کا وجود ہو، تو یہ بحد حبیب الدین جنیدی صاحب ہیں جنہوں نے ورکر فرنٹ کو 50 سال پہنچایا، اور ابھی بھی الحمدللہ سی بی اے انہی کی زیر صدارت کام کر رہی ہے. اور ہم یہی کہیں گے مزدور کے لیے کہ مزدوروں کے اندر احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. یونٹی جو ہے وہ ہر مزدور کا مطلب اس کو حق جو ہے وہ یونٹی سے ہی ملے گا. صحیح. تو اس لیے مزدوروں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. یہی پیغام ہمارا، جیسے 50 سال ہے ایسے یونٹی بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ. ملک خان محمد خان صاحب کو، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم ترین ایونٹ میں کچھ ٹائم آپ لوگوں کے لیے نکالا، کمرشل چینل کے لیے نکالا، اور اہم ترین باتیں آپ کے گوش گزار کی، جو یقیناً آپ کے لیے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ہیں اور مستقبل کے حوالے سے ایک میسج بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس جو میسج ہے اس کو بینکنگ سیکٹر کے بالخصوص تمام یونینز، آفیسرز ایسوسی ایشن اور تمام اسٹاف کیڈرز جو ہیں اس کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کو آگے شیئر کریں، اور اس میسج کو آگے جتنا شیئر کریں گے اتنا آپ لوگوں کی یونٹی کے لیے، فیوچر کے لیے ان سے آپ کو جو ہے وہ ہم آہنگی بھی ہوگی، اور آپ کو ایک میسج بھی ملے گا، اور آپ کے لیے یقیناً باعث تقویت بھی ہوگا. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.